एजाज हुसैन बटालवी की कहानी बासी रोटी। अल्लाह अल्लाह, क्या जनाजा था शहीद का। गली कूचे जो शहीद के घर की तरफ आते थे इंसानों से अटे पड़े थे। यूं लगता था जैसे सारा शहर उमड़ आया है। हर शख्स कंधा देना चाहता था। जनाजे की चारपाई के साथ लंबे लंबे बांस बांध दिए गए थे ताकि किसी को हसरत न रह जाए। आगे आगे नात खानों की टोलियां थीं जो आलम वजद में सर हिलाते और सरमदी कैफ में डूबे हुए नातें पढ़ते जा रहे थे। गर्मी जोरों पर थी। नौजवान हाथों में गुलाब पाशियां लिए एक एक पर गुलाब पाशी करते जा रहे थे। जब सारे का सारा मजमा यकजबान होकर कलमा शहादत पढ़ता तो दरो दीवार गूंज उठते। दूर दूर के बाजारों में खबर हो रही थी कि जनाजा आ रहा है। दो रुया छतों पर बैठी हुई औरतें फूलों की पत्तियां फेंकती। जनाजा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। आज शहीद के रिश्तेदारों भाई भतीजों को कौन पूछता। इस जुलूस में तो हर शख्स शहीद के साथ एक गहरा कल्बी ताल्लुक महसूस कर रहा था। अलबत्ता जनाजे के पीछे पीछे जो नौजवान लड़का सर झुकाए आंसू बहाता जा रहा था उस पर नज़र पड़ती तो हर शख्स का दिल भर आता और आंखें आबदीदा हो जाती। खिड़कियों और छतों पर बैठी हुई औरतें एक दूसरी से पूछती, बहन क्या यही शहीद का बेटा है। अल्लाह अल्लाह, शहीद का भी क्या रुतबा होता है। कल तक अहमद अली को कौन जानता था और आज वो बाप के जनाजे के पीछे पीछे चल रहा था तो इस मजमे का मुअज़्ज़ज़ तरीन और महबूब तरीन शख्स मालूम होता था। उसके दोस्त उसके साथ चलने में फ़ख्र महसूस करते थे। उसके स्कूल के हेडमास्टर ने बड़ी मेहनत से मजमे को चीर कर उसके करीब जगह हासिल की थी और अब यूं उसके साथ चल रहा था जैसे शागिर्द के बाप की शहादत का अक्स उस पर पड़ जाए तो वो भी मुशर्रफ हो जाएगा। शहीद का मुताहर जिस्म जो उस वक्त हज़ारों कलमागो मुसलमानों के कांधों की जीनत था, अब से चंद घंटे पहले तक लाहौर की एक तपती हुई सड़क पर पड़ा हुआ गोरा फौज की उन गोलियों के खिलाफ एहतजाज कर रहा था जो एक साथ उसके सीने के पार उतर गई थी। लेकिन जिन लोगों ने यह मंजर देखा था वो शहीद के जज्बे और हिम्मत की कसम खाने को तैयार थे कि जब वो अपने साथियों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ा तो उसे अच्छी तरह मालूम था कि तारों के जंगले के उस पार गोरा फौज की पलटन पोजीशन लिए बैठी है और इस हद से आगे बढ़ने का मतलब मौत की आंखों में आंखें डालने के अलावा और कुछ न था। मगर वो तो ऐसे आगे बढ़ा जैसे शेर फलांगता हुआ मसाफत तय करता है। कलमा शहादत, एक शख्स ने कंधा देते हुए पुकारा और दरो दीवार फिर शहादत के कलमे की गूंज से थरथरा उठे। अल्लाह की देन है, मरहूम को तो कभी ज़िंदगी भर ये ख्याल भी ना आया था कि क़ज़ा क़द्र ने उसकी किस्मत में शहादत का मर्तबा लिख रखा है। जवानी में वो खूबरू जवान था, अखाड़ा भी करता था। मोहल्ले में कभी कभी किसी से हथ जोड़ी भी हो जाती थी तो देखते ही देखते दूसरे जवान के सारे दाव पेच बेकार कर देता। लेकिन शादी के बाद तो वो ऐसा सीधा हुआ कि सब काम छोड़ छाड़ घर का और दुकान का हो रहा। 40 बरस की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मोहल्ले वाले उसकी शराफत की कसम खाने लगे। लेकिन उसकी चाल ढाल और जिस्म जुस्सा अब तक ऐसा था कि मोहल्ले के जवान भी उससे खम खाते थे। लुंडे बाजार में उसके पुराने कोटों की दुकान थी। सर्दी में तो खैर अल्लाह का फजल होता था, लेकिन गर्मी के दिनों में दुकान पर और चीज़ें भी रखनी पड़ती थी, मसलन जूते, अक्सर नए, लेकिन अगर फौजी नीलामी में पुराने मिल जाएं तो वो भी काफ़ी मुनाफा दे जाते। मसहरियाँ, बाल्टियाँ, पुराना फौजी सामान, किताबें, पुराने रिसाले, बर्तन वगैरह। गरज के दुकान चूँ चूँ का मुरब्बा बनी रहती, लेकिन जाड़ों के आते ही ये सब चीज़ें औने पौने बेच या अलग कर वो दुकान को गर्म कपड़ों से भरता और सारा सीज़न खूब माल कमाता। अब बच्चे बड़े हो रहे थे। बड़ा लड़का अहमद अली तो 10वीं जमात में पहुंच गया था। वालिदा हयात थीं, उनकी खिदमत का कोई मौका मिलता तो वो कभी हाथ से ना जाने देता। घर के धंधे अलग और कारोबार के चक्कर अलग। वो हर इम्तिहान में पूरा उतरता। किसी अजीज़ रिश्तेदार को उससे शिकायत न थी क्योंकि ज़रूरत के वक्त वो हस्ब तौफीक हर एक की मदद कर देता। सिनेमा उसने कभी ना देखा, अलबत्ता एक शौक़ लड़कपन से अब तक रहा था, जलसे जुलूस का शौक़। मिलाद का जलसा हो या मुहर्रम का जुलूस, उसकी तबीयत में मजमे का जुज़्व बनने का इश्तियाक मौजे मारने लगता। जुमे का दिन था, उसने गुस्ल किया, कपड़े बदले, इत्र लगाया और खरामा खरामा बादशाही मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अक्सर तो वो जुमे का फरीज़ा अपने ही मोहल्ले की मस्जिद में अदा कर लेता था, लेकिन आज उसका दिल चाहा कि वो बादशाही मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। जलसा भी तो होने वाला था और जब से बाजार वाली मस्जिद शहीद हो गई थी शहर में एक अजीब आलम पैदा हो गया था।
مسلمان برہم بھی تھے اور سہمے ہوئے بھی تھے، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں۔ گرودوارے کے احاطے میں ایک طرف مسجد کی پرانی اور شکستہ عمارت تھی اور گرودوارے کا سیوادار گرنتھی مسجد کی عمارت پر بھی قابض تھا اور باہر کی دکانوں کا کرایہ بھی وہی وصول کرتا تھا۔ مسجد کی عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی اور ایک روز یہ خبر پھیل گئی کہ سکھ مسجد کو ڈھا رہے ہیں۔ آتے جاتے مسلمان کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ پھر عجیب واقعہ ہوا۔ احاطے کے اندر مسجد کی ایک بوسیدہ دیوار گرائی گئی تو دیوار یکلخت سکھ معمار کے سر پر گری اور وہ ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ مشہور ہو گیا کہ قدرت نے مسجد کو گرانے والوں کو سزا دے دی، لیکن مسلمانوں کی غیرت پر یہ خبر تازیانے کی طرح لگی۔ شہر کی فضا کشیدہ ہو گئی، جلوس نکلے، جلسے ہونے لگے۔ ادھر سکھوں نے یہ حال دیکھا تو ایک ہی رات میں مسجد شہید کر دی۔ شہر میں قیامت آ گئی۔ حکومت نے کرفیو لگا دیا اور گورا فوج سارے علاقے میں متعین کر دی گئی۔ غصہ اندر ہی اندر کھول رہا تھا مگر نکاس کی کوئی صورت نہ پاتا تھا، حتیٰ کہ شہر والے سراسیمہ ہو کر رہ گئے تھے۔ ہر دکان، ہر تھڑے پر یہی گفتگو تھی کہ اب کیا ہوگا؟ کیا مسجد کی شہادت خاموشی سے برداشت کر لی جائے گی؟ کیا خدا ہماری یہ بے غیرتی ہمیں معاف کر دے گا؟ یہ سب ہماری کوتاہیوں کا بدلہ ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ کھلا ہوا اشارہ ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ راہ راست سے بھٹکے ہوئوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ستم رسیدہ قوم کدھر جائے؟ کون اسے راستہ دکھائے؟ موچی دروازے کے جلسے میں مولوی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم فساد کو دعوت نہیں دینا چاہتے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ مسجد شہید ہو چکی ہے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے مگر مسجد کو واگزار کر کے رہیں گے۔ ہم 10,000 والنٹیئر بھرتی کر کے سول نافرمانی شروع کریں گے، لیکن مسجد کو واپس لے کر رہیں گے۔ نوجوانوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ منزل مقصود کے کنگرے صاف دکھائی دینے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اب سول نافرمانی شروع ہوگی، لیکن مولوی صاحب کو راتوں رات گرفتار کر لیا گیا اور شہر والوں کو تو صبح یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مولوی صاحب اور مسلمانوں کے دوسرے لیڈروں کو حکومت گرفتار کر کے راتوں رات کہاں لے جا چکی ہے۔ مجمع نے مایوس ہو کر بادشاہی مسجد کی راہ لی اور وہ جو اکثر جمعے کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھتا تھا، آج بادشاہی مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ نماز جمعہ ختم ہوئی تو نمازیوں نے گڑ گڑا کر خدا کے حضور دعائیں کی۔ آج ان کی دعاؤں میں سوز اور سجدوں میں عاجزی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اکثر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پیش امام کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ نماز کے بعد جلسہ شروع ہوا۔ شہر میں پبلک جلسوں پر پابندی تھی، مگر خدا کے گھر میں نماز کے اجتماع کو کون روک سکتا تھا؟ مسلمانوں کا بہت بڑا ہجوم بادشاہی مسجد میں بیٹھا تھا۔ بڑے مولوی صاحب تو گرفتار ہو چکے تھے۔ لوگوں نے ان کے صاحبزادے کو کھڑا کر دیا۔ صاحبزادے نے بڑے پرجوش لہجے میں تقریر کی۔ والد کا نام زبان پر آیا تو آنسو آ گئے۔ مجمع میں بہت سے لوگوں کی آنکھیں بھی تر ہو گئیں۔ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا، برادران ملت، میرے والد محترم نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ کعبے کی مٹی کی بے حرمتی سکھوں کی کدالوں سے ہوئی ہے۔ اب اس کی ناموس مسلمانوں کو پکار پکار کر بلا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، ایک بڑی پاٹدار آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ مجمع کی آواز صحن کے فرش سے اٹھی اور اس کی گونج میناروں سے اوپر نکل گئی۔ اب مجمع اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے سر ہتھیلی پر رکھ لیے تھے۔ سود و زیاں کا وقت نہ تھا، سرفروشی کا وقت تھا۔ ہجوم ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح روانہ ہوا اور اس بوسیدہ عمارت کی طرف چل پڑا جس کا ملبہ بھی ان کی آنکھوں کا سرما تھا۔ دہلی دروازے کے باہر ایک مضبوط جنگلہ لگا ہوا تھا جس کے ارد گرد خاردار تاریں لگا دی گئی تھیں۔ دوسری طرف پولیس اور فوج تھی، ڈپٹی کمشنر تھا، گورا پلٹن تھی۔ ہجوم جنگلے کے اس طرف رک گیا اور وہیں رکا رہا، پھر جم کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہیں اذانیں ہوئیں، وہیں نمازیں ادا کی گئیں۔ مجمع ساری رات وہیں بیٹھا رہا۔ سارا شہر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ جنگلے کے اس طرف حکومت اور فوج تھی، اس طرف نہتے مسلمان تھے جن کی پشت پر شہر کے اندرونی حصے میں رت جگہ ہو رہا تھا۔ دیگیں پک رہی تھیں، گھروں سے طرح طرح کے کھانے آ رہے تھے، ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگ گئی تھیں۔ رات بھر بازاروں میں دن سے زیادہ چہل پہل رہی اور احتجاجی مجمع ساری رات وہیں دھرنا مارے بیٹھا رہا۔ رات بھر اذانیں دی گئیں اور نوافل ادا کیے گئے۔ نعروں کی گونج دور دور کے محلوں میں سنائی دیتی رہی۔ اگلی صبح مجمع پر رنگدار پانی پھینکا گیا، پھر لاٹھی چارج ہوا مگر کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ زخمیوں کو ہاتھوں ہاتھ لے کر پیچھے بھجوا دیا گیا اور مجمع اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ وہ جو گھر سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بادشاہی مسجد میں گیا تھا، اسی مجمع میں موجود تھا اور رات بھر وہیں ڈٹا رہا تھا۔
لاٹھی چارج نے ان کے دل میں غصے اور نفرت کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ اب بات چل نکلی تھی، دشمن نے تو وار کر دیا تھا مگر اب انہیں اپنا ہاتھ دکھانا تھا۔ اس نے چند نوجوانوں کو ساتھ ملایا، آہستہ آہستہ کچھ سرگوشیاں ہوئیں اور آن کی آن میں چند نوجوانوں نے بجلی کی سی تیزی سے جنگلے کو پار کیا اور دشمن کے سر پر پہنچ گئے۔ گولیوں کی باڑ لگی، چند نوجوان زخمی کبوتروں کی طرح زمین پر گرے، 5 زخمی، 1 شہید۔ وہ جو گھر سے جمعے کی نماز پڑھنے نکلا تھا اب مسجد کی حفاظت میں اپنی جان دے چکا تھا۔ اب اس کا جسم اللہ کی راہ میں شہید ہو کر تپتی ہوئی سڑک پر پڑا تھا اور کولتار کی سڑک خون شہادت سے گلزار ہو گئی تھی۔ آواز آئی کلمہ شہادت اور جنازے کا پھیلا ہوا جلوس قبرستان میں پہنچ کر نماز جنازہ کے لیے صفیں بنانے لگا۔ سوئم پر بڑا مجمع تھا۔ شہید کے گھر کے سامنے کھلے میدان میں شامیانہ لگایا گیا تھا۔ سفید چاندنی بچھی تھی، لوگ بیٹھے قرآن شریف کے پاروں کی تلاوت کر رہے تھے۔ کچھ لوگ شہید کی زندگی کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ جگہ جگہ مرنے والے کی نیکیوں کا تذکرہ جاری تھا۔ یتیم خانے کے بچے ململ کے کرتے اور سیاہ ٹوپیاں پہنے بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ فاتحہ ہو چکی تو لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ گھر سے رخصت ہوئے، لیکن چہلم تک یہ مجمع کافی چھدرا ہو گیا اور سالانہ ختم تک پہنچتے پہنچتے تو بس سوائے رشتہ داروں اور مرنے والے کے قریبی دوستوں کے اور کسی کو اس کی شہادت کی تاریخ یاد نہ رہی۔ مسجد کی تحریک سیاست کے چکروں اور عدالت کے جھمیلوں میں پڑھ کر فراموش کاری کی نظر ہو گئی۔ شہر کے شب و روز معمول پر آ گئے تھے۔ صرف شہید کے خاندان کے مسائل میں اضافہ ہوا تھا۔ شہید کا بیٹا احمد علی 10ویں جماعت میں فیل ہو گیا تھا۔ چچا نے شہید کی دکان پر قبضہ جما لیا تھا۔ دنیا والوں سے یہی کہا گیا تھا کہ شہید کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، دکان کا کام سوائے چچا کے کون چلا سکتا ہے۔ احمد علی پڑھ لکھ جائے تو باپ کا کام سنبھالنے کے قابل ہو جائے گا۔ چچا کی مہربانی ہے کہ اس نے دکان چلانے کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ شہید کا خاندان بھوکوں مر جاتا۔ اب چچا سے حساب کون مانگے؟ سو وہ جو مناسب سمجھتے مرحوم بھائی کی بیوہ کو بھجوا دیتے۔ وہ فضول خرچ تو نہ تھیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ فیل ہونے کے بعد احمد علی اسکول میں دوبارہ داخلہ نہ لے سکا۔ ہیڈ ماسٹر کے دل میں شہید کے بیٹے کی 1000 عزت سہی، لیکن وہ اس کی فیس تو اپنی گرہ سے ادا نہ کر سکتے تھے۔ احمد علی کا نام اسکول سے کٹ گیا۔ احمد علی یوں تو اچھا لڑکا تھا، لیکن بیکاری میں آخر کیا کرتا؟ محلے کے اور بیکار لڑکوں میں شامل ہو گیا۔ کہیں بیٹھ کر چوسر کھیل لی تو کبھی دریائے راوی پر جا کر غوطہ لگا لیا، کبھی کسی نوجوان سے ہاتھا پائی کر لی، یا کہیں 4 یاروں میں بیٹھ کر سردائی پالی۔ ایک روز محلے کے لڑکوں میں دنگا ہوا، پولیس آئی اور وہ بھی دھر لیا گیا۔ تھانے دار سب کو پکڑ کر تھانے لے گیا۔ شہید کی بیوہ روتی سر پیٹتی احمد علی کے چچا کے پاس پہنچی۔ محلے والوں نے زور دیا تو چچا تھانے گئے اور احمد علی کو ضمانت پر گھر لے آئے۔ والدہ نے ہاتھ جوڑے کہ لڑکا برباد ہو رہا ہے، خدا کے واسطے اس کو اپنے ساتھ دکان پر بٹھا لو۔ تب چچا کا دل پسیجا اور انہوں نے احمد علی کو اپنے ساتھ دکان پر بٹھا لیا۔ اب احمد علی کی زندگی کسی رستے پر لگی۔ وہ صبح دکان پر جاتا، دکان کھولتا، جھاڑ پونچھ کرتا، دن بھر گاہکوں کو بھگتاتا، سودے بازی کے اونچ نیچ دیکھتا، چچا کے احکام بجا لاتا، گھرکیاں سہتا اور شام گئے تھک تھکا کر گھر لوٹتا۔ وہ مسجد جسے ڈھا کر سکھوں نے گردوارہ بنا لیا تھا راستے میں پڑتی۔ وہاں پولیس کا پہرا کھڑا ہوتا۔ دن بھر لوگ آتے جاتے اور کوئی آنکھ اٹھا کر بھی ادھر نہ دیکھتا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ احمد علی نے 10 برس تک یہی بھاڑ جھونکا، کولو کے بیل کی طرح اس راستے کے چکر لگائے، صبح سے شام تک محنت کی۔ 10 سال بعد ایک روز بیٹھے بیٹھے چچا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ احمد علی کی زندگی میں سوائے اس کے اور کوئی فرق نہ پڑا کہ دکان چلانے کا سارا بوجھ اب اس پر آن پڑا۔ حساب کتاب چچا رکھتے تھے، بڑے بڑے سودے بھی وہی کرتے تھے، اسٹاک بھی وہی منگواتے تھے۔ اب یہ سب کام احمد علی کے کندھوں پر آ رہے۔ والدہ ضعیف ہو گئی تھی، ہر روز یہی کہتی، احمد علی میں کوئی دن کی مہمان ہوں، تمہارے سر پر صحرا دیکھ لوں تو رخصت ہوتے وقت کوئی حسرت نہ رہے گی۔ ایک روز احمد علی نے ہتھیار ڈال دیے، چچا کی ایک لوتی لڑکی سے احمد علی کی شادی ہو گئی۔ پاکستان کے بعد تو احمد علی کا کام خدا کے فضل سے بہت چلا۔ اس نے ساتھ والی دکان خرید کر اسے بطور گودام کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ تو اس نے ایک مشہور سیاسی کارکن سے پرانے کوٹوں کا لائسنس خرید کر سارا مال سیدھا ولایت سے درآمد کیا، اور کیا کیا دانہ اس مال سے نکلا کہ دور دور سے اچھے اچھے لوگ اس کی دکان پر کپڑے خریدنے آئے۔
بازار میں اس کا شمار بڑے دکانداروں میں ہونے لگا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اب اس کا جسم بھر گیا تھا اور کنپٹیاں سفید ہو گئی تھیں۔ پچھلے مہینے کی بات ہے کہ احمد علی اپنی دکان پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا۔ اس نے آتے جاڑوں کے لیے پرانے گرم سویٹروں کا آرڈر دے رکھا تھا۔ اسی کا حساب جوڑ رہا تھا کہ 2-4 سکھ دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، کیوں مہاراج جی، اس برساتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ایک ہی دانہ ہے سردار جی، 32 روپے لوں گا۔ سرداروں نے آپس میں خسر پسر کی اور پوچھنے والے نے 32 روپے نکال کر اسے دیے اور برساتی لے کر روانہ ہوا۔ احمد علی نے دیکھا کہ بازار میں کافی سکھ گھوم پھر کر خریداری کر رہے تھے۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے کل اخبار میں دیکھا تھا کہ اس مرتبہ کوئی 500 سکھوں کو ننکانہ صاحب جانے کے لیے پاکستان آنے کی اجازت ملی ہے۔ وہ دکان کے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ اتنے میں سکھوں کی ایک اور ٹولی اس کی دکان پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بولا، اس طرف گردوارے کے درشن کرنے آئے تھے مہاراج، لیکن رستہ ہی معلوم نہیں۔ کون سا گردوارہ سردار جی؟ شہید گنج مہاراج۔ احمد علی نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے رستہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کے چہرے پر اجنبیت کے آثار دیکھ کر اس نے محمد علی کو آواز دی۔ محمد علی اس کا بیٹا تھا جو 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ محمد علی، اوے محمد علی، جا، اوے سردار صاحب کو ذرا شہید گنج تک چھوڑا۔ نوجوان ان کو راستہ دکھانے کے لیے دکان سے اٹھ کر رخصت ہوا اور احمد علی پھر آتے جاڑوں کے لیے منگوائے ہوئے پرانے گرم سویٹروں کا حساب کتاب جوڑنے میں مصروف ہو گیا۔